टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद के जिंदा पाक मेहरबान और जलाली नाम में आज शब फिर आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आप के जरिया से मुझे आज फिर मौका मिल गया कि कलामे खुदा की अनमोल बातों को आपके साथ मिलकर सीखने वाला हो सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि जैसे माजी में खुदावन अपने कलाम के वसीला से हम कलाम होते रहे, आज भी वही है ला तब्दील खुदा, और मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए तैयार हैं। दानिएल नबी का सहीफा और उसके 4 बाब का हम मुतालिया कर रहे हैं। पहली 3 आयात का हमने मुतालिया किया था और इन 3 आयात में गोया हमने यूं देखा कि अगरचे पूरी दानिएल की किताब का इंसानी मुसन्नफ दानिएल नबी है, लेकिन जब इस बाब को देखा जाए तो यूं लगता है जैसे इस बाब का इंसानी मुसन्नफ नबूकतनजर है। बाय द वे वो है नहीं, लेकिन लगता है, उसकी बातों से यूं लगता है कि जैसे वो है, क्योंकि शुरू में ही उसने कहा, पहली आयत के पहले हिस्से में ही, कि नबूकतनजर की तरफ से। तो गोया दानिएल नबूकतनजर के पैगाम को जो कौमों और उम्मतों अहले लुगत के लिए था, उसको यहां पर रकम करते हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही बड़ा बरकत का सबब है। इस दुनिया में यकीनन बहुत से मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जंगें नहीं है, 295C नहीं है, कलीसियाई सर्द मेहरी नहीं है, गेइज्म और लेस्बियनिज्म की तालीम नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा मसला मुआशरती गुनाह नहीं है। अगर सबसे बड़ा मसला इस दुनिया में है तो वो ये है कि लोग खुदा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन खुदा को नहीं जानते। जब खुदा को जान जाए तो फिर खुदा की बातों को वो अपनी जिंदगी में अमली जामा पहना सकते हैं। तो लादीनियत और खुदा के वजूद का मुनकर होना, यह वो सबसे बड़ा मसला है जो इस दुनिया में हमें नजर आता है। रोमियो 1:28 में यूं लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। खुदा को उन्होंने पहचानना ही पसंद नहीं किया और दुनियादारी को उन्होंने पसंद किया है। और आज इस धरती में बहुत से ऐसे लोग हैं। और 21 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, यह भी एक बहुत बड़ा इश्यू है।
مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ خدا کو بتوں اور مختلف اور تخلیقی چیزوں کے ساتھ لوگ مناسبت دینے لگے۔ یہی بات ہم دانیل 4 میں نبوکت نظر بادشاہ کی بابت دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے بارے میں تو دانیل کے وسیلہ سے جو اچنبے اور معجزات ہوئے ہیں، بادشاہ ان سب کا گواہ تھا۔ وہ خدا کا اقرار تو کرنا شروع ہو گیا، لیکن خدا پر ایمان اور یقین اور اعتقاد نہ تھا۔ اس کی کچھ وجوہ ہمیں آج نظر آئے گی اور پھر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے کہ ہم کہاں ہیں۔ آج آپ کے ساتھ مل کر دانیل 4 باب اور اس کی 4 آیت سے 9 آیت تک دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور اس حصے میں ایک ہی بات پائی جاتی ہے جس پر ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لکھا ہے، میں نبوکت نظر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامیاب تھا۔ اپنی داستان سناتا ہے اور نبوکت نظر یہ کہتا ہے کہ ہوا یوں کہ میں اپنے آستانے میں اپنے محل میں تھا، مطمئن تھا اور اپنے محل میں کامران تھا۔ مطمئن ہونا سے مراد تسلی پانا، پر اطمینان ہونا، آرام سے رہنا، اور کامران ہونا سے مراد کامیابی ہے۔ یعنی میں اپنے محل میں تھا، میرے لیے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں تھی، میں بڑا پر اطمینان تھا۔ اور یاد کیجئے، یہ اطمینان وہ نہیں تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ یہ وہ اطمینان نہیں تھا۔ یہ دنیاوی مال و متاع اور روپے پیسے کے اعتبار سے اور شان و شوکت کے اعتبار سے وہ آرام کی بات کر رہا ہے۔ خدا کے لوگ اس اطمینان اور اس آرام کے متلاشی ہوتے ہیں جو خداوند میں ہمیں ملتا ہے، لیکن دنیا کے لوگ دنیاوی آسائشوں میں اطمینان اور تسلی ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ لیکن پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی چلی جائے گی۔ تو جاننا آج آپ کو اور مجھے یہ ہے کہ ہم اپنا اطمینان اور تسلی کس میں پاتے ہیں؟ خدا میں یا خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت بیٹھی ہو اور پوچھا جائے کہ ہمارا اعتقاد خدا پر ہے یا دنیاوی چیزوں پر، تو شاید 100% اسٹوڈنٹس کے ہاتھ کھڑے ہوں گے کہ جی میرا خدا پر اعتقاد اور بھروسہ ہے اور اسی میں اطمینان اور تسلی پاتا ہوں۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں
تو خدا کا روح ہمیں آئینہ دکھائے گا کہ اکثر اوقات شان و شوکت میں، دنیاوی آرام اور اطمینان میں، مال و دولت میں، گھر بنگلہ اور محلوں میں ہم اطمینان اور تسلی ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن حقیقی اطمینان صرف اور صرف خداوند ہی کے پاس ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع لانا ہے۔ پھر نبوکدنضر کہتا ہے آیت 5 میں، میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ہراساں ہو گیا، اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی۔ اپنی داستان سناتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں کس حال میں تھا، پلنگ پر تھا، لیٹا ہوا، سوچ رہا تھا، اس کے دماغ میں خیالات آ رہے تھے، اور اب کی بار ایسے خیال آئے کہ نبوکدنضر کہتا ہے کہ میں ان خیالات اور تصورات کے سبب سے پریشان ہو گیا۔ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا جو میرے خیالات اور تصورات جو میرے دماغ میں آئے ان کے مطابق تھا، اور میں ہراساں ہو گیا، یعنی میں پریشان ہو گیا۔ دیکھیے، خواب اکثر آتے ہیں، اور بعض اوقات، ہر بار نہیں، لیکن کبھی کبھی خدا خوابوں کے ذریعہ سے بھی بات کرتا ہے۔ ہر خواب خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، ورنہ یہ ایک غلط تعلیم ہو جائے گی کہ خدا خوابوں کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے، دیٹس آل۔ نہیں، یہ ایک بدعتی تعلیم ہوگی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی خدا خوابوں کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے، کسی بھی شخص کی سوچ کو بدلنے کے لیے، اور بالخصوص جو اسلامی ممالک ہے ان میں مسلمان لوگوں پر خداوند اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں رویا کے ذریعہ سے، اور بہت سی ایسی گواہیاں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب ظاہر ہوئے تو وہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ یہ کون ہے، اور ماں بعد وہ خداوند یسوع مسیح کے پاک چرنوں میں، پاک قدموں میں آ گئے اور نجات کا جام پیا ہے۔ تو خدا خوابوں کے ذریعہ سے کلام کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ہر بار یا ہر خواب خدا کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ میں اس خواب کے سبب سے کچھ پریشان ہو گیا، اور 6 آیت میں کہتا ہے، اس لیے میں نے فرمان جاری کیا، یعنی حکم جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ دیکھیے، بادشاہ نے ایک پہلے بھی خواب دیکھا تھا، ہم 2 باب میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ خواب وہ بھولا ہوا تھا کہ کیا خواب ہے، اور اس کی تعبیر اس کو پتا بھی نہیں تھی۔ اس وقت بھی اس نے حکیموں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو اور فالگیروں کو، کسبیوں کو بلایا کہ بتاؤ کہ خواب میں نے کیا دیکھا اور خواب کی تعبیر کیا تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جواب کچھ بھی نہ تھا، اور پھر دانیل جو مرد خدا تھا وہ اسکرین پر آیا
اور اس نے بادشاہ کا خواب بھی بتایا اور خواب کی تعبیر بھی۔ یہاں پر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا وہ خواب یاد تھا اسے، پہلے والے خواب کی طرح نہیں۔ اب خواب تو اس کو یاد تھا، لیکن اب یہ خواب کہتا کیا ہے، کیا میسج ہے اس میں، یہ بادشاہ کو معلوم نہیں تھا، جس سبب سے اس نے پھر سے اپنے ساحروں کو یعنی جادوگروں، فالگیروں اور کسبیوں اور نجومیوں کو بلایا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ بادشاہ نے جب وہ پہلے خواب اور خواب کی تعبیر کی بابت سنا تو اس نے خدا کے نام کی تمجید کی تھی دوسرے باب میں، یاد ہے آپ کو؟ اور اب ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، صدرک، میثق اور عبدنجو جو اس نے ان کے نام اصل والے ہٹا کر بتوں کی مناسبت سے رکھے تھے، جب آگ کی بھٹی سے بچ نکلے تو بھی وہ خدا کے گن گانے لگا۔ اب پھر دوبارہ سے وہ کنورٹ نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا، اس نے خدا کو اپنا سب کچھ مانا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسبی اور فالگیر اور نجومی وہاں پر آتے ہیں، لیکن بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر نہیں بتا پائے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس خواب سے وہ متاثر ضرور ہوا ہو، بادشاہ کے یہ کیا خواب ہے، لیکن ذات الہی کا اقرار نہیں کیا ابھی حقیقی معنی میں جیسے کرنا چاہیے۔ اور اگر اس نے جیسے ماضی میں خدا کا اقرار کیا، خدا کے وجود کا اقرار کیا، تو خدا کے وجود کا اقرار کرنا کنورٹ ہونا یا تبدیل ہونا نہیں ہے۔ ہاں، خدا کا نام لے کر تو بدروئیں بھی کانپتی ہے بھائی، صرف خدا کا نام لینا یہ کافی نہیں ہے۔ دل اور سوچ اور زندگی کی تبدیلی یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو اس بادشاہ کی زندگی میں ابھی تک عملی جامہ نہیں پائی تھی۔ اور یہ سارے آئے اور انہوں نے آیت 6 میں جیسے لکھا ہے، بادشاہ کہتا ہے، اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب دیکھیے آیت 7، چنانچہ ساحر، نجومی اور کسبی اور فالگیر حاضر ہوئے اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی۔ اب دیکھیے ان کی کتنی ٹھوٹا تھی بابل میں، ہاں، اور یہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ بادشاہ کے لیے تو چنے ہوئے لوگ منتخب کیے جاتے ہیں نا، جو اس کے لیے کام کریں۔ اور صوبہ بابل کے تمام لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ لیکن جب بادشاہ نے اپنے کام کے لیے ان کو بلایا
تو وہ اس مسئلے کا حل نہیں کر پائے، یعنی خواب کی تعبیر نہیں بتا پائے۔ اور جب میں اسٹڈی کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ جو کسبی تھے، ساحر یعنی جادوگر، نجومی اور فالگیر، یہ آج کل کے ہمارے جو ایشین پولیٹیشن ہیں، یعنی سیاسی لوگ، لگتا ہے ان کی طرح کا ان کا رویہ تھا، یا UNO کی طرح کا، یا کئی مذہبی رہنماؤں کی طرح کا بھی۔ ہاں، اس لیے کہ جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے وعدے کرتے اور دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، یعنی سبز باغ، اور پھر سبز باغ کہیں بھی نظر نہیں آتا، بلکہ سرزمین پاکستان کا اٹھیا ناس نظر آتا ہے۔ یہ ہماری پولیٹیکل پاور ہے۔ یہ نجومی اور فالگیر بالکل اسی طرح سے ہی بادشاہ کو گویا ٹھگتے تھے، اور صرف انہی کی بات نہیں ہے، بلکہ افسوس کئی مذہبی رہنما بھی دوسروں کو مذہبی لبادہ اوڑھ کر چند ٹکوں کے عوض ٹھگتے ہیں۔ تسی دایکی نہیں دیندے، ایدے لئی تواڈے گھر وچ بیماری ہے۔ آپ چندہ نہیں دیتے، اس لیے آپ کی کمر میں درد ہو رہی ہے۔ آپ کا جاب نہیں ہے کیونکہ آپ نے دایکی نہیں دی۔ پیسہ 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 اور پیسے کے پتر۔ اور بہت سارے لوگ بیک ڈور سے ان ہوتے ہیں صرف پیسہ کی خاطر اور عزت کی خاطر، اور یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر خدا بلاتا ہے، خدا رویا بھی دیتا ہے، خدا ریسورسز بھی مہیا کرتا ہے، خواہ کسی طرح سے ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ہمیں لوگوں کو ڈراوے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو وہ ہوگا۔ یہ جھوٹے اور سیاسی لارے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ یہ ساحر، نجومی اور فالگیر اور کسبی ایسے ہی تھے۔ جب کچھ بھی نہ بن پائی تو پھر دو باب کی طرح ہم یہاں دیکھتے ہیں، آیت 8 میں لکھا ہے، آخر کار دانییل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلشزر ہے، جو میرے معبود کا نام ہے، اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ پس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں میں رکتا ہوں، اور اس آیت میں بہت کچھ ہے جو میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بادشاہ اگر خدا کو جانتا ہوتا نا، تو پھر وہ ان اپنے جادوگروں، فالگیروں اور نجومیوں اور کسبیوں کو نہ بلاتا۔ بادشاہ نے پہلے اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کر لیے، نتیجہ 0 نکلا، اور پھر مرد خدا دانیل کا خیال آیا۔ بعض اوقات افسوس کہ ہماری زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی مصیبت میں ہمارے سینگ اڑے ہوئے ہوں،
تو ہم اپنے سارے سورسز استعمال کرتے ہیں، سارے سورسز استعمال کرتے ہیں، اور جب کچھ بھی نہ بن پائے پھر ہم خدا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایسے ایمان پر افسوس کہ خدا کو ثانوی درجہ دیتے ہیں اور اپنے اثر و رسوخ کو، جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، پہلا درجہ۔ ایسا ہی نہیں، اپنے جیون پر میرے بھائی اور میری بہن غور کر، میں اپنے جیون پر غور کرتا ہوں، میں اور آپ کچھ مختلف لوگ نہیں ہیں، ہم ایک ہی بیڑی کے سوار ہیں۔ ہاں، ہم سب ایک ہی بیڑی کے سوار ہیں۔ ہم بعض اوقات کسی مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے تمام سورسز استعمال کرتے ہیں، اور جب بات نہ بنے تو پھر خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ تو بھی ہمارا خدا وفادار ہے۔ لکھا ہے، آخر پر دانیل میرے سامنے آیا، آخر تے رب دا بندہ یاد آیا۔ ہاں، چھٹیاں ہوئیں، حقیقے ہوئے، برتھ ڈیز ہوئے، شادیاں ہوئیں، مائیاں مہندی ہوئی، کھدڑے نچائے، لیکن جدوں ہاری تے بیماری آ گئی تے ادوں رب دا خادم نظر آیا ہے۔ یہ بھی کوئی درست اور صحیح بات نہیں ہے۔ اور پھر لکھا ہے، جس کا نام بیلت شزر ہے، بیلت شزر، جیسے باقی 3 نوجوانوں کے نام بدل کر صدرک، میثق اور عبدنجو رکھا تھا، ویسے ہی اس نے دانیل کا نام بدل کر بیلت شزر رکھا۔ اور وہ بتاتا ہے، جو میرے معبود کا نام ہے، بال، اصل میں جو بابل کے معبود تھے ان میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا، اور اس نام کی مناسبت سے بادشاہ نے دانیل کا نام بیلشزر رکھا تھا۔ اور آگے کہتا ہے، اقرار کرتا ہے، اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ الہ ہوتا ہے معبود، اور یہ خداوند قدوس کی ذات اقدس کے لیے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر خاص کر الہوں کی روح، چونکہ وہ بہت سارے معبودوں کو مانتا تھا نبوکت نظر، تو وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ دانیل جن معبودوں کو مانتا ہے ان میں کوئی ایسے ہوں گے جو بڑے مقدس معبود ہیں، میرے معبودوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ان مقدس الہوں کی روح اس میں ہے۔ ہم آج اس بات کو یوں لیں گے کہ خدا کا روح، خدا واحد ہے، اور اس کا روح دانیل میں سے ہو کر کام کرتا تھا۔ اور اب پھر سے بادشاہ اقرار کرتا ہے کہ اس میں الہوں کی روح ہے۔ پس میں نے کیا کیا؟ اس کے روبرو، یعنی دانیل کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا، کاش کہ ہمارے گرد و نواح میں وہ لوگ جو دکھ اور ظلم اور پریشانی اور بیماری اور ڈپریشن سے لاحق ہوں، ان کی نگاہ میں خداوند کے بعد میں اور آپ ہوں،
کہ یہ خدا کے بندے ہیں، ان سے اپنا حال دل بیان کیا جائے، یہ دعا کریں گے اور ان کا معبود میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کاش کہ میرا اور آپ کا دوسرے لوگوں کی نگاہ میں ایک مقام ہو جیسے بادشاہ کی نگاہ میں دانییل کا تھا۔ اور آیت 9 آج کے لیے آخری، اے بیلشزر، بادشاہ نے دانییل سے کہا، اے بیلشزر ساحروں کے سردار۔ واو! اب بادشاہ اقرار کرتا ہے کہ یہ جتنے بھی کسدی، فالگیر، نجومی، جادوگر ہیں، تم ان سب سے اوپر ہے، سردار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھ میں الہوں کی روح ہے، مقدس الہوں کی روح ہے۔ یہ اقرار کرتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے، اور کہ کوئی راز کی بات تیرے لیے مشکل نہیں۔ اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر۔ یہ تھی وہ درخواست جو بادشاہ دانییل نبی کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی اور ان پر تھوڑی روشنی ڈالی ہے، ان میں دو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ کو پھر سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ جو میرے لیے فخر کا سبب تھے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی اس نے پہلے کی طرح ان کو مدعو کیا، دعوت دی، اور جیسے پہلے سزا کا حکم دیا تھا، اب ان کے لیے کوئی سزا نہیں تھی۔ اور یہی سبب ہے کہ کرپشن پھر بڑھتی ہے ہمارے ملکوں میں بھی۔ اور دوسری بات، دانییل نبی کو جب وہ بلاتا ہے، اپنا سارا قصہ دانییل کو سناتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک ریزن تھا، اور وہ یہ، کہاں بادشاہ اور کہاں ایک عام غلام جس کو بادشاہ نے سرفراز کیا، دانییل۔ اور دیکھیے، خدا کا روح جب خدا کے لوگوں میں کام کرے نا، تو پھر بڑے بڑے لوگ خدا کے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ چونکہ آپ خدا کے ہیں، میرے حق میں آپ اپنے خدا کے حضور شفاعت کریں اور دعا کریں کہ میں اس مشکل گھڑی سے آزاد ہو جاؤں۔ عزیزو، آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ایک خوبصورت موقع ہے کہ اس بائبل سٹڈی سے سبق سیکھتے ہوئے ہم اپنے جیون میں کچھ عملی طور پر تبدیلی پیدا کریں، ایمان میں اور مضبوط ہوں، خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے، اور ہم سیاسی دعوے اور وعدے ترک کر کے خداوند کے پیچھے ہو چلیں، کیونکہ وہی ہے جو اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ ہم دعا کریں، اے قادر مطلق خداوند پاک خدا، آپ کے اس کلام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ یقیناً ان آیات کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھا
تو جس مقام پر ہمیں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے۔ اپنے پاک روح کی قدرت سے ہماری نااہلیوں کو، بے اعتقادی کو، کمزوریوں کو اور کمزور ایمان کو آپ دور کیجئے، اور خداوند ہمیں مضبوط ایمان بخش دیجئے، تاکہ ہر آن ہم آپ کی طرف دیکھتے رہیں اور آپ کا جلال ہماری زندگیوں سے بکثرت ظاہر ہوتا رہے۔ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کو برکت دیجئے، تمام مشکلات، مسائل اور پرابلم سے انہیں آزاد کیجئے، بیماروں کو شفا بخش دیجئے، اور اپنے نام کو اپنے لوگوں کے وسیلہ سے جلال اور عزت دیجئے۔ ہماری دعا اور منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول فرمائیے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک، بزرگ اور جلالی نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے بشرطے کہ خداوند کی پاک اور مقدس مرضی میری اور آپ کی زندگی میں ہوئی تو۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔